बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपने मेज़बान बशीर अहमद का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम राह नजात की एक और कड़ी लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप सब नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सिलसिला शुरू किया है इस राह नजात में इस्लामी अक़ायद के हवाले से, और हमारी गुफ्तगू पहुँची थी इस्लाम और आज़ादी के बारे में। और हमारे जो मेहमान अज़ीज़ है उन्होंने इस बात की वजाहत की कि इस्लाम और आज़ादी के बारे में जो इस्लाम ने नज़रिया पेश किया वो क्या है। उसी नुक्ते निगाह से देख रहे हैं हम कि इस्लाम किस हद तक आज़ादी को सराहा रहा है और किस हद तक आज़ादी के हद में और किस हद तक आज़ादी के हक़ में दिफा करता है इस्लाम। तो इस हवाले से कई प्रोग्राम हुए। आज भी हमने गुफ्तगू के लिए इंतखाब जो उन्वान किया है वो है अक़ीदे की आज़ादी। आज अक़ीदे की आज़ादी पे गुफ्तगू होगी और इस खूबसूरत से मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने जनाब मौलाना अम्मार यासिर हमदानी साहब को फिर एक मरतबा दावत दी। आइए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगाज़ करते हैं। क़िबला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अम्मार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और खुशामदीद कहते हैं आपको अपने स्टूडियो में। ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है आज़ादी और इस्लाम के बारे में, हम आपसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं मुसलसल। हम वाकई तौर पे आपके शुक्रगुज़ार हैं। अगर आप इजाज़त दें, इस्लाम ने जो अक़ीदे की आज़ादी के बारे में नुक्ते निगाह अपना रखा है और इस हवाले से वो बहस करता है, इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ। देखिए नाज़रीन कराम, हम आपकी खिदमत में हैं, लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक अक़ीदा और आइडियोलॉजी की अहमियत उस वक्त बढ़ जाती है जब उसके बारे में मुख्तलिफ इल्मी महफिलों में बहस व गुफ्तगू की जाए। इस्लाम में आज़ादी बयान का तसव्वुर निहायत ही अहमियत का हामिल है। इस्लाम के सबसे बुनियादी एतक़ादात के बारे में भी बहस व तमहीज़ करने की मुकम्मल आज़ादी है। ये इस्लाम ही है जिसने हर ज़ाविये से इंसान को मुख्तलिफ अख्तियार और आज़ादी दी है कि वो अक़ीदा, मज़हब, सियासत, तहज़ीब व तमद्दुन गोया हर उस मसअले में अपनी राय और नज़र दे सकता है जो उसकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो दूसरों की तौहीन करे या उन्हें बुरा भला कहे या उनके मानने वालों को ज़लील करे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इस्लाम ने आज़ादी बयान के कुछ ज़वाबित और क़वानीन भी मुक़र्रर किए हैं कि जिनकी रिआयत करने से इंसान हर मसअले में इजहार नज़र करके अपनी फ़िक्र और अक़ीदे से दूसरों को आगाह कर सकता है। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम में फिर से आपका खैर मकदम है। आइए अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं। जी, क़िबला अस्सलाम वालेकुम। फिर से मैं कहता हूँ आपकी खिदमत में और फिर से एक मरतबा खुशामदीद। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। जी यकीनन। सबसे पहले ये कि चूँकि कई प्रोग्राम में आपने इस सिलसिले में गुफ्तगू की है, आज अगर हम अक़ीदे की आज़ादी के बारे में कुछ हम आपसे हासिल करना चाहेंगे तो वज़ाहत कीजिए थोड़ी बहुत हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए। अक़ीदे की आज़ादी से मुराद क्या है? हम आज़ादी का मतलब पहले से बयान कर, उसके बाद इस्लाम और आज़ादी का ताल्लुक़, और इस्लाम में कितनी आज़ादी, इस्लाम का क्या ताल्लुक़ है आज़ादी के साथ, या इस्लाम कितना कायल है, कितनी अहमियत इसको देता है आज़ादी को, ये हम बयान कर चुके हैं। जी, आज जो मौजू इंतखाब किया गया है वो थोड़ा सा, एक तो हमने जनरल गुफ्तगू की आज़ादी से मुतल्लिक़ कुल्ली तौर पे, लेकिन अब हम आ रहे हैं बहुत से नीचे जो उन्वानात हैं उनसे मुतल्लिक़ इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है आज़ादी के लिहाज से। बस अक़ीदे की हो गई, या आगे चल के बहुत से शाखें, मसलन सियासी आज़ादी हो सकती है, इज्तिमाई हो सकती है, इक़्तिसादी हो सकती है, जो भी हमारे। तो अक़ीदे की आज़ादी यहाँ पे इसलिए एक अहमियत का हामिल है क्योंकि बहुत से लोगों के ज़हन में ये एक शुबह है और ये एक किस्म का उनके पास एतराज़ है कि आज़ादी के जो हमने चूँकि लिबरल और जो दूसरे माना किए थे मगरबी मुफक्किरीन के या मुसलमान मुफक्किरीन के,
اس میں سے مغربی مفکرین میں سے بعض نظریات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آزادی کی راہ میں حائل ہے کوئی بھی عقیدہ، یعنی دین خود دین جو ہے آزادی، وہ آزادی کی راہ میں حائل ہے، دین ہماری بہت سی خواہشاتوں کو حاصل کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو سارے ہمارے اختلافات تھے، ہم جو پچھلی ہماری گفتگو ہوئی اس میں یہی بیان کیا تھا جو علماء سے ہم لوگوں نے سیکھا ہے، اور حقیقت بھی ایسی یہ ہے کہ یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص آتا ہے کہتا ہے دین عین آزادی ہے، ہمیں آزادی کے بلند مرتبہ پہنچاتا ہے، یا جس طرح ہم نے مختلف اقوال بیان کیے کہ بندگی خدا کی بندگی، غیر خدا سے آزادی حاصل کرنا اور صرف خدا کا بندہ ہو جانا، یہ عین آزادی ہے۔ دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ کوئی اور شخص ہے وہ اس عقیدے کا مالک ہے، نہ آزادی یعنی کہ آپ اگر کسی کی چاہتا خدا ہی کیوں نہ ہو، یعنی میں خود آزاد رہنا چاہتا ہوں، میرے علاوہ ہر جو چیزیں میں اس سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، چاہے وہ خدا کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی خدا کی ذات بھی اگر میرے معاملات میں مداخلت کرے تو یہ قسم کی جبر ہے، مجبور ہے یا آزادی کو یہ نقصان پہنچا۔ تو یہ عوامل کیوں پیش آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ ہماری جو ایک آئیڈیالوجی ہے یا جو ہمارا ایک طرز تفکر ہے یا جس مکتب کے ساتھ ہم ریلیٹڈ ہیں، یا ہمارے اس جہان خدا اور انسان سے متعلق جو کانسیپٹس ہیں وہ ہمیں آ کے بتائیں گے کہ ہم نے آزادی یہاں پہ کون سا معنی لیا، یا وہ آزادی یا کسی بھی مفہوم کی وہ یہاں پہ جو ہم اس کی تشریح کرتے ہیں اس کے اندر وہ تاثیر گزار ہے۔ ایک میٹیریلسٹ شخص ہے تو وہ یقیناً کہے گا کہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں، اپنا نقطۂ نگاہ، تو وہ کہے گا کہ آپ جو کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں اسلام کا، شریعت کا، وہ میرے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اسی طرح اگر جب ایک شخص موحد ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ حقیقی طور پہ اس کا عقیدہ ہے، یہیں پہ ہم عقیدے کی بات بھی شامل ہوگی، کہ اس کا یہ عقیدہ ہے اس بات کا کہ اللہ موجود ہے اور اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، ہمارا رب ہے اور ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ان تمام جو جسمانی جو ہمارے غریزے ہیں یا ہمارے تمایلات ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، ان سے میں کٹ ہو کے اللہ کی بندہ بن جاؤں، تو یہی میرا ایک لقاء اللہ، یہی لقاء اللہ میں میری ایک آزادی ہے کہ میں ہر قسم کی اس بدنی خواہشات سے، جسمانی خواہشات سے آزاد ہو رہا ہوں، یہ میری ایک آزادی کا۔ یہ نظریے وہاں سے ہمارے چلتے ہیں۔ پس نظریہ یا عقیدہ خود کیا ہے؟ یہاں پہ اگر ہم مختصر سی گفتگو کریں تو عقیدہ عقد سے نکلے، عقیدہ عقد سے نکلے، عقد کا مطلب ہے گرا، باندھ دینا، جوڑ دینا۔ بس عقیدہ کیا ہے؟ ایسے امور، ایسے معاملات، ایسے حقائق کہ جو انسان کے ذہن میں اور اس کی روح کے ساتھ مکس ہو چکے ہوں، جڑ چکے ہوں، ہم اس پہ پوری طرح سے یقین کر چکے ہوں، باور ہمارا یہ اعتقاد اور وہ عقیدہ کس چیز کا؟ وہ ہمارے اس یقین کو کہتے ہیں کہ جو امر جو ہے، یہ ایک حقیقت ہے، وہ ہمارے ذہن اور ہماری روح کے ساتھ مکس ہو چکی ہے، اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ہم کہیں گے ایک قسم کا ہمارا عقیدہ بن چکا ہے، ہماری ایک قسم کی یہ اس کا یقین ہو چکا ہے ہمیں اس امر پہ۔ بس یہ عقیدہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہم نے جب یہ کیا تو میرا عقیدہ آپ کا مختلف کیوں ہے، بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عقیدہ نکلا کہاں سے، اس کا سرچشمہ کیا ہے۔ ہاں ابھی ہوتا ہے، کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف عقیدے ہیں، ایک ہی حقیقت، جس طرح آپ وضاحت کریں، ایک حقیقت کے متعلق ہمارا اتنا یقین اور ایمان ہو اس حقیقت سے متعلق کہ اس میں پھر شک کی گنجائش، لیکن دوسری طرف وہ ایک شخص اس کا انکار کر رہا ہے۔ یہ کہاں سے؟ ہمیں پھر دیکھنا یہ عقیدہ آیا کہاں سے، یعنی نظریات ہمارے مختلف ہے ایک ہی حقیقت کے متعلق، یہ کہاں سے یہ پھوٹ رہے ہیں، یا اس کا سرچشمہ کیا ہے، منبع کیا ہے اس کا؟ یہ ہمیں دیکھنا ہو کہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ ہمارا اختیاری عمل نہیں ہے، یقین ہو جانا ہمیں کسی چیز پہ ہمارا اختیاری عمل نہیں ہے۔ بس کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ افکار ہیں، کچھ توہمات ہیں، کچھ وہم ہے، ایک شخص کو وہم ہو جاتا ہے، اس وہم کی بنا پہ وہ ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں، اس وہم کی بنا پہ وہ ایک یقین بنا لیتا ہے۔ کیا یہ ایک عمومی بات ہے، یعنی کلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہم ہے، عقیدہ وہم ہے؟ یہ یقیناً سب کے لیے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات
مثلا مشرکین اس زمانے میرا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی ذات واحد ہے، یہ وہم ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں، میں اس کی تشریح کرنا یہ یوں چاہوں گا کہ اب آپ نے دیکھیں آپ کا عقیدہ کہ خدا ہے جی، دوسری طرف میٹیریلسٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں کوئی خدا نہیں ہے. فرق کیا ہوگا دونوں کا جب عقیدہ ہے؟ ذات ایک ہی ہے، حقیقت ایک ہی ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی حقیقت سے متعلق تمام عقیدے درست ہوں گے؟ نہیں ہوگے. کیوں؟ کیونکہ جب ایک مثلا اگر میں کہتا ہوں باہر 10 بجے، اس وقت 10 بجے، حقیقت میں 10 بجے، ٹائم جو ہے حقیقت میں 10 بجے کا ہے، مجھے بہت جلدی یقین آ جاتا ہے لوگوں کی بات پہ. صحیح. 2 آدمی آگے مجھے کہتے ہیں کہ 2 اشخاص آتے ہیں فرق کہتے ہیں باہر 10 بج رہے ہیں، میں یقین کر کے بیٹھ جاؤں گا. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میں خود کھڑکی کھول کے دیکھتا ہوں، سورج کی ڈائریکشن دیکھتا ہوں، سورج کی اتار چڑھاؤ دیکھتا ہوں اور ایک اندازہ کرتا ہوں. اس کا یقین اور میرے یقین میں بہت زیادہ فرق ہے. بالکل. ایک دفعہ مجھے ایسی خیال کرتا ہوں، میں اندازہ لگاتا ہوں اس وقت اتنے گھنٹے ہو چکے ہیں، اتنے گھنٹے پہلے یہ کام کیا تھا، تقریباً اتنے گھنٹے ہو گئے، اس وقت صبح کے اندر میں یقین کر لوں گا. اب ان تینوں یقین کرنے میں فرق ہے، بہت فرق ہے. ایک دفعہ میں نے اندازے پہ کیا ہوا ہے، دوسری دفعہ میں نے کسی کے کہنے پہ کیا ہوا ہے، تیسری دفعہ میں نے نہیں خود آزمائش کی ہوئی ہے. آزمائش کی ہے. بالکل. تو یہاں پہ جب حقیقت ایک ہوگی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام عقیدے اس حقیقت سے متعلق درست ہیں. ایک انکار کر رہا ہے، ایک اس کا اقرار کر رہا ہے، اگرچہ باہر 10 بجے، لیکن ہو سکتا ہے میں اپنے اس نتیجے پہنچوں 12 بج رہے. حقیقت میں کیا ہے 10 بجے کا ٹائم ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے اتنے گھنٹے پہلے کہا کہ آج ابھی 12 ہونا چاہیے. ایک اور شخص آ کے کہتے ہیں نہیں 12 نہیں، میں نے 2 بندوں سے پوچھا، 4 بندوں سے پوچھا، 10 بندہ تب 20 بندوں نے مجھے آ کے اطلاع دی کہ باہر 5 بجے کا ٹائم ہے، باہر 5 بج رہے ہیں. جو اب ہم کمرے سے باہر نکلے مثلا کسی جگہ پہ ہمیں کہ ہمیں باہر کی خبر نہیں ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں میں نے اپنی ریسرچ کی ہے، میں باہر سے بھی تھوڑا بہت ایک کھڑکی ہے، یہ روشن دان ہے، یا وہاں سے مجھے سورج کی ڈائریکشن پتہ چلی اتنے بجے، اس اگر کنڈیشن میں ڈیلی سورج اگر پہنچاؤ تو اس وقت 10 بج رہے ہوتے ہیں، آپ کیسے 5 کہہ رہے ہیں یا 3 کہہ رہے ہیں؟ تو پھر یہاں پہ ہمیں اختلافات پتہ چلے گا. مثلا خدا کے عقیدے کے بارے میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دعوت دیتے ہیں اسلام کی سب کو، عقیدے کے مثلا کہ اسلام ایک عقیدہ کیا ہے، اسلامی عقیدہ، ایک عیسائیت کا، ایک یہودیت کا، سب کے اپنے اپنے عقیدے. ہم آ کے کہتے ہیں خدا واحد ہے، اس کا جسم نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے. دوسری طرف آ کے کہتے ہیں نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر یا یہ لوگ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کے جسم بھی ہیں یا اس قسم کے. بس کون فیصلہ کرے گا؟ یہاں پہ ہم اس عقیدے کو ہم نہیں کچھ چھیڑ سکتے. جس نے میں نے کہا عقیدہ ہمارا اختیاری نہیں ہے. اگر میں بہت جلدی یقین کرنے والوں میں نے یقین کر لی باہر 5 مختلف زاویے ہو گئے نا، مختلف حیثیتیں ہو گئی. ہاں جی، یعنی ہم ہر کسی کے عقیدے کو یہ نہیں کہہ سکتے وہم و گمان ہے. ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو یہ میں معذرت یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر عقیدہ، میں نے کہا عقیدہ جب ہم اپنا لیتے ہیں تو یہ اس کی جو بنیاد وہ کہاں سے دیکھنی چاہیے. اگر آپ ایک بندے کو اپنے عقیدے کے مطابق خدا کی وحدانیت سمجھانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کس پہ ہو، بتوں کو پوج رہا ہو، لیکن اس نے بت کو خدا کیوں یقین کیا ہے؟ یہاں پہ اس کا وجہ کیا تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ سے سیکھا تھا، اس نے رسم و رواج سے سیکھا تھا، اس نے بہت سے اپنے جس محیط، جس فضا میں وہ زندگی کر رہا تھا، جس ماحول میں وہ رہ رہا تھا، اس ماحول سے اس نے سیکھا تھا. بہت سے عوامل ہیں جو ہمیں کسی بھی عقیدے کو اپنانے میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن اگر ہم نے کسی کو یقین دلانا ہے کہ کون سا عقیدہ ہے، یعنی کہ ہم اس کو استدلال اور دلیل کے ساتھ ہم اس کو لا سکتے ہیں اور اس سے اس کی دلیل پوچھ سکتے ہیں. وہاں پھر دلیل اور حقیقتیں یہ ہمارے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کون سا عقیدہ صحیح ہے. اگر آپ اجازت دیں، یہاں ناظرین میں سے کئی افراد سوال بھی پوچھتے رہتے ہیں. اس پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ آج ان کا سوال کیا ہے. ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں راہ نجات. یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ ہی ناظرین میں سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین محترم اور مہمان عزیز کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سحر ٹی وی جس سے آپ اردو کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، یہ سوالوں کے جوابات کا جو سلسلہ ہے بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، لہٰذا ایک سوال میں بھی سحر اردو ٹی وی پہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر انسان سے آزادی بیان کا حق چھین لیا جائے تو اس کے اثر یا بیان کی اجازت نہ دی جائے تو اس کا اثر سماج اور معاشرے میں کیا پڑتا ہے؟ تو ناظرین کرام، بہت ہی عمدہ سوال ہے جو یہاں پہ پوچھا گیا جی قبلہ، کہ واقعاً یعنی اسلام ہی صحیح عقیدہ ہے کائنات میں، اور اگر صحیح عقیدہ ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں پھر؟ دیکھیں، یہاں پہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی گفتگو کی تھی، اسلام سے مراد، کیونکہ قرآن نے بھی یہ کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کون سے ہے؟ وہ اسلام ہے، بالکل، یعنی اسلامی عقیدہ ہی صحیح بہتر عقیدہ ہے۔ تو اس سے پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں اس میں ان کا کیا بنے گا؟ کوئی عیسائی تھا، سوال کا بھی شاید یقیناً یہی مطلب ہوگا کہ اس وقت جب قرآن کی روشنی میں ہماری تعلیمات کے مطابق، یا آج بھی ہم مسلمان کہتے ہیں سب اسلام کی طرف آ جاؤ، دعوت دے رہے ہیں اسلام کی سب کو، ادھر سے قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن نے واضح طور پہ لکھا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اصلاً وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پچھلی امتوں کا کیا بنے گا؟ تو اگر قرآن کی اس اسلام کی اصطلاح کو اگر ہم صحیح جان لیں، اس کی ڈیفینیشن اسلام کیا ہے، تو آپ بڑے آسان سے اسلام کا مادہ، جس طرح سافٹ ویئر کو بھی اچھے اس میں آپ اسلام دیکھیں تو ہر جگہ پہ یہ نکلے گا کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام، اسلام یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت، وہ چاہے نوح علیہ السلام کی ہو، ابراہیم علیہ السلام کی ہو، صحیفے جو ان پہ نازل ہوئے، داؤد علیہ السلام کی، ہر دور میں اللہ کی نازل کی گئی شریعت اسلام تھی۔ صحیح۔ بس اگر عیسائیت حقیقی انجیل پر عمل کریں تو وہ اسلام ہے، حقیقی اسلام ہے، اور اس دور میں یہی ضروریات ہے۔ اسی طرح سے اگر یہودی تورات حقیقی پہ عمل کریں تو وہ حقیقی اسلام ہے، چونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جو حواری کی آیت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیں یا دوسرے انبیاء کی عبارتیں جو قرآن میں نازل ہوئی ہیں کہ ہم تسلیم ہے، واقعا ہم اسلام وہی تسلیم رضایت خدا اور خدا کی شریعت کے مطابق، بس یہ ہو گیا اسلام۔ ان کا جو سوال تھا اس سے بھی ہم بہت اس کو وسیع میں اسلام کا جو ہم نے کانسیپٹ وسیع کیا، لیکن مشکل کیا ہے آج کے زمانے میں، ہم انہیں کیوں کہیں گے؟ چونکہ عیسائی جو ہے خود بھی اس بات کو یقین سے کہتے ہیں کہ جو تورات ہے یا انجیل جو ہے وہ حقیقی انجیل نہیں ہے، ہمارے پاس تعریف ہو چکی ہے، ان کے شاگردوں نے لکھی تھی۔ انجیل اس وقت 4 قسم کی جو ہے وہ موجود ہے، بس ہمیں یقین ہو گیا کہ جب وہ تعریف ہو چکے ہیں تو پھر آئے ایسی کتاب کی طرف کہ جو ابھی تک تعریف سے بچی ہوئی ہے، اور اس کے مطابق اللہ کا جو دین جو خالص حالت میں موجود ہے اس وقت ہمارے پاس حقیقی شکل میں، اس پہ آپ عمل کریں۔ وَإِلَّا ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے وہ کوئی غلط اسلام، وہ جو کوئی غلط شریعت تھی، وہ اللہ کی شریعت تھی، وہ بھی اسلام تھا، لیکن اسلام جو وہ بھی اسلام لے کے آئے تھے، ہر شریعت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی وہ اسلامی تھی اور اسلام تھا۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ سب تعریف ہو چکی ہیں، ان کے اپنے بقول بھی تعریف ہو چکی ہیں، ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں جب ایک خود شخص کہہ رہا ہے۔ بس یہاں پہ اسلام کی ہم اس لیے زیادہ دعوت دیتے ہیں کہ اسلام محفوظ شریعت ہے، قرآن مجید بغیر تعریفی کتاب ہے، آئیں آپ سب اس کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف اور توحید کی طرف۔ اور یہی اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے در واقع اس شریعت موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم سارے انبیاء کی شریعت کا مکمل نمونہ ہے، ان کا اختتامیہ ہے، یعنی کہ خلاصہ ہے اس کا، اور وہ لے کے آئے ہیں کہ پچھلے ادوار میں نازل ہوتی گئی اس دور کے حوالے سے، لیکن اس دور میں جب
اتنی انسانی جو ذہن تھا وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا کمال کی اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اب اگر یہی کتاب محفوظ رہ گئی، وہ محفوظ رہ جاتی لیکن اس کی ضروریات اس وقت زمانہ اتنا ترقی نہیں کر چکا تھا، لیکن آج جتنے بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ تا قیامت. اور پھر اس قرآن کے جو حقیقی ہمارے پاس استاد موجود ہیں، یعنی کہ جو قرآن ناطق ہیں، جو امام زمانہ اس وقت موجود ہیں، وہ انشاءاللہ آئیں گے اور قرآن کی جو وہ مکمل طور پہ اسی پہ عادلانہ حکومت قائم ہوگی. تو ایک چیز ہمیں بتا دیجیے یہاں پہ، مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلام لے کے آئے اور کامل نمونے کے ساتھ آئے، اور جیسا کہ ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ خداوند کریم بھی اس دین اسلام سے راضی ہے اور کامل کر چکے ہیں اس ساری نعمتیں بندوں پہ اپنی، اور دین اسلام جو ہے آخری دین ہے. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو ترویج دینے میں کون سے رویہ اختیار کرتے تھے، کن چیزوں کی رعایت کرتے تاکہ اس عقیدے کو عام کیا جائے؟ چونکہ صحیح عقیدہ تو یہی ہے. صحیح عقیدہ بالکل یہی ہے. ہم یہاں پہ جو دوسرے عقیدے ہیں ان کو غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب ایک شخص کسی بھی عقیدے کو مان لے تو ہم اسلام جو ہے اس کی روش اور اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کے اندر جو ہمارے جو رہنما گزرے ہیں، رسول خدا ائمہ اور معصومین گزرے ہیں، انہوں نے کبھی کسی کے عقیدے کو غلط نہیں کہا. انہوں نے اگر غلط کہا ہے کسی چیز کو یا اگر اعتراض یا اشکال کیا ہے کسی چیز پر، وہ ہے اس عقیدے تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ کار تھا، جو مقدمات تھے جن کے ذریعے وہ وہاں تک عقیدہ حاصل کیا تھا، ان کو انہوں نے یہ کیا کہ کہا ہے کہ کیوں اپنے ماں باپ کے جو عقل ہی نہیں رکھتے تھے اور شعور نہیں رکھتے تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، ان کے پیچھے اندھی تقلید کرتے تھے. جبکہ اچھا ان سے پوچھا جائے کہ یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لیے، وہ کہتے تھے چونکہ ہم نے دیکھا ہمارے ماں باپ قرآن کے نواز ہے. ان سے جب پوچھا جائے مشرکین سے کیوں شرک کرتے، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ایسے ہی دیکھا. آج بھی اگر کوئی کسی بھی گھرانے سے ہو، وہ اپنا عقیدہ اور اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ریسرچ تو کرے گا نہیں، اس کے پاس دلیل کیا ہوگی، ٹائم ہو بھی صحیح تو نہیں کرے گا. کیونکہ اس کی دلچسپیاں اور لگاؤ ہے وہ حقیقی معنی میں آزاد نہیں ہے. حقیقی معنی میں آزاد نہیں ہے. اگر کیوں آزاد نہیں؟ چونکہ اس کی وابستگی ہے، اس کی محبت ہے، پیار ہے، اس کو خوف ہے کہ اگر میں اپنے ماں باپ کے جو طریقے سے ہٹ جاؤں گا تو مجھے ماں باپ گھر سے نکال دیں گے، یا وہ ناراض ہو جائیں گے، یا برادری ازم ہے، یا ہمارے پاس اور مختلف مسائل ہیں. ہم اپنا سیاسی عقیدہ اب جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان مثلا اگر کسی پارٹی میں اوپر سے غبن کر رہے ہیں یا فراڈ کر رہے ہیں، ہم ان سے اپنی لگاؤ کی وجہ سے ایک پارٹی سے یا ایک کرکٹ ٹیم ہے یا فٹ بال ٹیم ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اس کے سارے کھلاڑی غلط بھی ہوں تب بھی ہم کہتے ہیں کیونکہ ہمیں اچھی لگتی ہے. اپنی ہم ذاتی پسند اور ناپسند کو لے آتے ہیں، اپنی ذاتی خواہشات کو لے آتے ہیں. بس ہم ان عقیدے اس بنا پہ اگر ہماری ذاتی پسند ناپسند پہ حقیقت سے ہٹ کے کوئی عقیدہ لے آ جائے تو وہ اچھا عقیدہ نہیں ہوگا. بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں یعنی کسی عقیدے کو، یعنی جو بھی عقیدہ اپناتے تھے لوگ، تو جو راستہ انہوں نے اپنایا تھا اس راستے کی نشاندہی کرتے تھے کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، اور صحیح راستہ جو ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ اسلام نے یقیناً نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو پچھلے انبیاء جو تھے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تم سورج کی پوجا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، تم چاند کی پرستش کر رہے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو، غلط. انہوں نے کہا آپ سورج کی دیکھیں، وہ دلیل لے کے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا آپ سورج کی کر رہے ہو یا یہ ستاروں کی کر رہے ہو، میں بھی ستاروں کی کرتا ہوں. دیکھتے ہیں رات کو دیکھا یہ ستارے کہاں غائب ہو گئے، یہ تو ڈوب گئے. میں تو ایسے خدا کو نہیں مانتا جو ڈوب جائے. اچھا چاند کی کر رہے ہو، یہ تھوڑا روشن ہے، ذرا بڑا بھی ہے، اچھا وہ بھی غائب ہو گیا. سورج صبح نکلا تو اچھا، یہ سمجھانے کا ایک طریقہ تھا اور اپنا استدلال پیش کرنا تھا، اپنی دلیل لے کے آنی تھی. قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے پاس یہی لے کے گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کام کر رہے ہو، کیونکہ انہیں پتا تھا ایک شخص نے جب یقین کر لیا میں آپ کی یقین کو توڑ نہیں سکتا. ہاں آپ نے جن ذرائع سے یقین حاصل کیا ہے میں ان میں اگر پیش کر دوں
دیکھیں آپ نے ایک حساب کتاب ان ذرائع کو ہمیں غلط ثابت کرنا ہے، سوال حل کیا، ایک جواب پہ آپ پہنچ گئے، آپ کہتے ہیں وہ یقین یہ جواب ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، جمع اور تفریق میں آپ نے وہاں سے فرق آیا، آپ نے وہاں سے تقسیم کیا تھا یا جذر نکالا تھا، یا آپ نے جو وہ کام کیا تھا وہاں آپ کو اعتراض، وہاں سے جو آپ کو غلطی لگی ہے تو آپ بالکل نیچے سارا جواب ہی آپ نے غلط نکال دیا۔ بس اس جواب کو آپ کو یقین ہے، جب آپ کو اپنے عمل پہ یقین ہوگا، اس کی درستگی پہ، اس طریقے پہ، تو آپ جواب پہ یقین کر لیں گے۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آپ کو اب متوجہ کریں آپ کے اشتباہ کی طرف، تو ہمیں چاہیے کہ اس جو آپ کی جمع تفریق ہے اس وہاں سے آپ کی اصلاح کی جائے۔ جی معذرت، آپ کی مطلب ہے کہ ہر کسی شخص کی یہاں پہ جی عمر صاحب اگر آپ اجازت دیتے دیکھتے ہیں کہ ناظرین کا دوسرا سوال کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں اور مہمان کی خدمت میں اور ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں اور جو سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں ان کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس سوال کا جواب بھی دیں گے۔ آزادی بیان کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے، اور اسلام کے اہم منابع مثلاً قرآن وغیرہ میں اس کے بارے میں کچھ ذکر ہوا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ جی ہاں ناظرین، شکر گزار ہیں آپ کے کہ اتنے مفید اور اہم سوال آپ پوچھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولانا یہاں پہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ جی قبلہ بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ یعنی واقعاً ہم کس طرح سے دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، درحال کہ ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، کسی کو کیا زبردستی ہم سمجھا سکتے ہیں، زبردستی اپنا عقیدہ اس پہ تھوپ سکتے ہیں؟ کچھ اس بارے میں بتائیں۔ یقیناً بہت اچھا سوال ہے، اور اس وقت ضرورت بھی ہے ہمیں اسی سوال کی طرف، جی اسی امر کی طرف، ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہی پیش آ رہا ہے کہ ہم اپنے دین کو یا اپنی جس بات کو، یا ہر شخص چاہتا ہے اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ دوسرے کو کیسے سمجھائے۔ میں نہیں کہوں گا کہ ہم اپنا عقیدہ دوسروں پہ کریں، عیسائیت آ رہے ہیں وہ بھی اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ بھی کیسے اپنا دلیل پیش کریں، کیسے اپنے عقیدے کو ہم تک سمجھائیں۔ صحیح۔ یا ہم لوگ جو ہے عیسائیت اور دوسرے جو میٹیریلسٹ ہیں یا جین، سکھ، ہندو، دوسرے مذاہب سے لوگ ہیں، ان کو ہم کیسے اپنی بات سمجھا سکتے ہیں؟ تو ہم آتے ہیں قرآن سے مدد لیتے ہیں کہ قرآن میں اس کے اندر کیا طریقہ ہے، جو خود جو نورانی کتاب ہے، بغیر تعریفی کتاب ہے۔ قرآن کے اندر آیت موجود، سورہ نمل میں اگر آپ دیکھیں، سورہ نحل میں اگر آپ دیکھیں، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی صراط مستقیم کی طرف تم لوگ دعوت دو۔ ٹھیک، کس طرح دعوت دو؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ کہ صحیح موقع پہ دلیل کے ساتھ اپنی گفتگو کرنا، بالموعظۃ الحسنہ، اور نیک گفتگو کے ساتھ، اپنی بہترین گفتگو کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو۔ اور دوسری طرف ایک اور آیت جگہ پہ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، مجادلہ نہ کرو اہل کتاب کے ساتھ، جنگ و جدل نہ کرو ان کے ساتھ اگر آپ کی وہ بات نہیں سمجھ پا رہے تو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لیکن ایک احسن طریقے کے ساتھ، بغیر کسی۔ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میں اس عقیدے کا مالک ہوں، ڈنڈا لے کے چل پڑوں گا کہ مانو اسی کو یا پھر مر جاؤ۔ آج کیوں بم دھماکے ہو رہے ہیں؟ آج کیوں اختلافات ہو رہے ہیں؟ اور آج اسی عقیدے کی بنا پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمان کا دشمن ہو۔ بس خدا جب کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ تم لوگ آؤ، اور الا باللتی ہی احسن، جدل احسن، مجادلہ کرو ان کے ساتھ احسن طریقے سے، آؤ بیٹھو گفتگو کرو، ہر چیز گفتگو کے ساتھ حل ہو سکتی ہے۔ اس طرح نہ کریں۔ بس آگے دوسری طرف دیکھتے ہیں، اگر مجادلے میں ہم مجادلہ پھر کیسے کریں، اس کے لیے بھی قرآن نے بتایا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین،
لے آؤ دلیل اپنی. بس اگر ہم سنی شیعہ ہیں، وہابی ہیں، جو بھی ہیں، ہم عیسائی مذہب کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، ایک اپنی دلیل لے کے قل ہاتوا برہانکم، سیدھی سی بات ہے، ایک پختہ دلیل لے آؤ تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. اولم یتفکروا ما بصاحبکم من جنۃ ان هو الا نذیر مبین. قرآن کیا ہے؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسروں کے ساتھ یہ گفتگو کرتے تھے تو آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو خراب کرنا. اب ان کے پاس دلیل نہیں تھی. قل ہاتوا برہانکم جب کہا تو دلیل ہی، تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا یہ مجنون ہو گئے، یہ دیوانے ہو گئے، نعوذ باللہ تعالیٰ، سحر کرتے ہیں. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ فکر نہیں کرتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پہ نظر نہیں دوڑاتے، کتنی متین اور کتنی اعلیٰ اور کتنی اشرف زندگی اور کتنی سلوک والی زندگی گزارے. دیوانہ شخص کی یہ روش نہیں ہوتی کہ اتنے آرام سے اب زندگی گزارے. بس کیوں نہیں فکر کرتے؟ غور و فکر کو یہاں پہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارے جو ساتھی ہے اس پہ نہیں، وہ تو تمہیں واضح طور پہ بتانے کے لیے موجود ہے، یہاں پہ بتا دیا ہے. وما علینا الا البلاغ. ہم لڑ نہیں سکتے. رسول خدا نے کبھی جنگ نہیں کی کسی کے ساتھ کہ اس کے اوپر زور اور زبردستی کی. بس اب قرآن نے ہمیں بتایا کہ ایک آسن مجادلہ آسن میں آپ دلیل لے کے آئے. دلیل میں اگر آپ کے پاس وہ آپ کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کریں تو بھی بڑے متین طریقے سے ان کو پھر بھی جواب دو. جو شخص حق پہ ہو اس کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ اس کے ساتھ دشمنی کرے. اور آخر میں کہہ دی وما علینا الا البلاغ. رسول خدا کوئی بھی ہر نبی آیا اسے یہی کام پہ اسے پہنچانا تھا. تبلیغ تھی وہاں پہ، تعزیر نہیں تھی وہاں پہ، تحدید نہیں تھی وہاں، دہشت گردی نہیں تھی. وما علینا الا البلاغ، صرف بلاغ ہے، تبلیغ ہے. وہاں پہ آپ تبلیغ کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن تبلیغ کے ساتھ آپ دہشت گردی بھی شروع کر دیں، اپنی بات منوانے کے لیے ٹیرر کریں کسی کو یا ٹیررزم سے منسلک ہو، یہ باتیں قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا. نبی اکرم اس بات کی اجازت نہیں دیتے. بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ. یہ ایک المیہ ہے آج کل ہم جو دیکھتے ہیں اپنے عالم اسلام میں کہ عقیدے کے نام پہ ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے. واقعاً یہ، اور انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ کتنی سازشیں اس کے پیچھے لگی ہوئی. خیر یہ تو ایک چھوٹی سی بات میں واضح کر دوں. یہاں پہ لا اکراہ فی الدین کی طرف جو آتے ہیں لوگ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اصل میں اسی کی طرف آنا چاہتا تھا کہ اس میں دین میں جبر نہیں ہے تو کیا آپ آزاد ہیں جس جو عقیدہ مرضی اپنائیں؟ نہیں. قرآن کی پوری آیت پڑھے نا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کی طرف نہ جاؤ. قرآن نے چھوٹی سی لا تقربوا الصلاۃ، بس چھٹی مل گئی ہمیں نماز سے. نہ، پوری بات پڑھے گی. قرآن کی آیت کیا ہے؟ یہ سورہ یاسین کے بعد کی جو اس میں آیت الکرسی کے بعد کی جو دو آیتیں اس میں لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ میں قد تبین الرشد من الغی. خدا فرما رہا ہے کہ دین میں اقرار نہیں ہے، لیکن اس طرف تم اندھے اور بہرے اور گونگے نہ بن جاؤ. کیوں نہیں تفکر کرتے؟ کیوں نہیں غور فکر؟ قد تبین الرشد من الغی. رشد اور غی جو ہے، ہدایت اور گمراہی آپس میں جو ہے وہ مشخص ہے، واضح ہو چکی ہے. بس اب بھی ادھر کہا لا اکراہ فی الدین، لیکن ساتھ پھر دلیل بھی دے دی. گمراہی اور ضلالت مشخص ہے، ظلم اور باطل مشخص ہے. بس اب سالم فطرت والا شخص غور و فکر کرے اور حقیقت پر جب پہنچے گا تو یقیناً اسی ایک ہی دین اسلام کی طرف ہی وہ آئے گا، کسی اور طرف نہیں جا سکتا. بس آیت کا دوسرا حصہ بھی یہ میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں خاص کر جو سیکولر نظام کے تحت ہمارے بچے جاتے ہیں، نوجوان جاتے ہیں، پڑھائی کرتے، تو وہاں پہ ایسے عقیدے راسخ ہو جاتے ہیں، ایسے افکار ان میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہم اب عمل کرے دین پہ، جب خود دین کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں. یہ آپ کی بہت ہی اچھی دلیل تھی کہ پھر اس کے بعد آیت کا دوسرا ٹکڑا بھی اس میں تو واضح طور پہ بیان کیا گیا کیوں آپ فکر نہیں کرتے. جو شخص جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے اپنے اگر بچوں کے لیے ان کو حقیقت پتہ ہوتی ہے، وہ صرف اپنے کندھوں سے ذمہ داری خالی کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، وَإِلَّا ان کو بھی بیچ میں اندر ان کو حقیقت ایک روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات اور اپنے جو دنیاوی وابستگی ہیں ان کے ساتھ مل کے اس سے دور ہٹ جائیں. وَإِلَّا قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. جو اس ظلم اور جو ہے انصاف انسان کو پتہ ہو رہا ہے. پھر جب انسان ایک بات کو جانتا ہے کہ میں بجلی چوری کر رہا ہوں یا میں کسی پہ کم چیز تول رہا ہوں تو ایک چیز بری ہے، تو جب یہ چیز بری ہے تو پھر آپ اس پہ عمل نہ کریں. صحیح.
ہم اگر 4 پیسوں کے لالچ میں اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو لا اکراہ دین کا وہاں پہ قصور نہیں ہے کہ آپ بے دینی کی طرف چلے جائیں. لا اکراہ دین پھر کہہ رہا ہے کہ یہ جب واضح دلیل موجود ہے ہمارے پاس. اب اپنے بچوں کے لیے بات کریں, عیسائیت کے لیے چلے ٹھیک ہے, اس کے لیے پہلے ہم اس کو اسلام سمجھائیں گے یا ان سے بھی کل ہاتھ برہانکم لے کے آئیں گے دلیل کہیں. بس یہ ہمارے اپنے بچے فقط اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایک تھوڑی سی ہمیں چھٹی مل جائے, وائلہ اس قسم کی بات نہیں ہے. ہدایت اور گمراہی ہر زمانے میں مشخص تھی, روشن تھی, لیکن یہ ہے کہ ہمیں کچھ تھوڑی سی تحقیق کرنی چاہیے, کچھ تھوڑا سا پوچھنا چاہیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. ہم کیوں جاتے کہ جب ایک بندے نے ایسے سوالات جو جوانوں میں آتے ہیں وہ جا کے پوچھے, مثلا اپنے بزرگان سے جو جانتے ہیں اس بارے میں, مثلا یقیناً جب ہم نے کہا اہل ذکر سے پوچھیں. بالکل. بس یہاں ایک ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ اگر ہمارے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں یا ہمارے فیملی ممبر نہیں ہے یا ہمارا کوئی اور پیر مرشد ہے, ہم اسی کو کل دین اور کل اسلام سمجھتے ہیں. اپنے محلے کو ہی سمجھتے ہیں یہی پوری مملکت اسلامی ہے. جو فعل یہاں پہ انجام دیے تو اسلام میں جائز ہے, جو ہمارے گھر کے اندر کام کیا جا رہا ہے وہ جائز ہے, جو ہمارے بڑوں نے کہہ دی وہ جائز ہے. نہ اہل ذکر سے پوچھو. اگر آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھیں, اور اگر دین کا مسئلہ ہے تو دین اسپیشلسٹ سے پوچھیں, آپ مجتہدین سے پوچھیں یا علماء حقہ سے جا کے پوچھیں, نہ کہ ہر جو آپ کو ملے گا آپ اس سے پوچھ کے آپ اس پہ عمل کر دیں گے. یہ طریقہ جب آپ دوسرے فیلڈز میں یہ اپناتے ہیں کہ آپ نے کوئی سزائے موت کا مسئلہ ہے تو ایک زبردست قسم کے وکیل سے جا کے یا جج سے آپ مشورہ کریں گے, یا دل کا مسئلہ ہے تو کبھی آپ نیچے کمپاؤنڈر سے آپ علاج نہیں کروائیں گے. آپ کس کو جائیں گے جو دنیا کا سب سے بڑا اسپیشلسٹ ہے. یہی عالمیت کی طرف اشارہ ہے. ہمارے یہ عقل بھی یہی کہتی ہے. تو بس پھر جب ہمارے آخرت کا جہاں مسئلہ, جہاں ابدی زندگی کا ہمارا مسئلہ ہے, وہاں ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان 4 چیزوں کو چھوڑ کے حقیقت کی طرف جانے کی یا تھوڑا سا ٹائم صرف کریں اس کو حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے. یقیناً یہ بدرجہ اولا ہماری اہم ذمہ داری ہے, ہمارے والدین کی بھی, ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں, تاکہ ہم ان تک بھی یہ بات صحیح ہمارے فیلڈ میں ہر ایک ذمہ دار شخص اس ذمہ داری کو سنبھالے. واقعاً یہ ضروری بھی ہے آج کل کے دور میں, جہاں پہ اسلام جو چونکہ صحیح عقیدہ اسلام پیش کر رہا ہے, اور اسلام کے خلاف جتنی ہم سازشیں دیکھتے ہیں عالمی پیمانے پہ, چاہے وہ ہمارے گھروں سے شروع ہو جاتی ہے چونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, ٹی وی کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے, اور دوسرے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے جو ایک یلغار ہے, چاہے وہ تہذیبی ثقافتی کے ساتھ ساتھ عقیدے کی یلغار جو ہوتی ہے, عقیدے کو فاسد کرنے کی, اس میں ہمارے والدین کو بھی جو ہے تھوڑا بہت وہ لینا چاہیے, ذمہ داری نبھانی چاہیے. ہمارے مسلم اور ہمارے بزرگوں کو, اساتذہ کو, جتنے بھی ہمارے مسلم سکولز میں بھی جو اصطلاحیں استعمال ہوتی چھوٹی کتابوں میں بھی نیچر کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں, تو نیچر کی جگہ آپ کریچر استعمال کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ ایک چیز ایجاد ہو گئی, آپ کہ کسی نے ایجاد کر دی. یعنی جب آپ نیچر کی جگہ کریچر استعمال کریں گے, ہمیں اپنی اصطلاحات میں بھی غور کرنا ہے. کریچر سے ہمیں کریٹر کا تصور آئے گا. اگر ہم کہیں گے یہ نیچرل چیز تھی اور نیچرل واقعہ ہوا تھا اور بگ بینگ ہوا تھا, تھیوری ہوئی تھی, اس سے ہمیں کس چیز کی طرف ہم جائیں گے؟ میٹیریلسٹ کی طرف جائیں گے. بس یہ انتہائی گہری اور عمیق گفتگو ہے کہ ہمیں اس سے متوجہ رہنا چاہیے, اور ان مسائل کی طرف ہمیں پوری طرح سے توجہ کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ عمار صاحب, آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں آپ کہ آپ نے ان سوالات جو ہمارے ناظرین نے سوالات پوچھے تھے ان کا بھی آپ نے بہت ہی عمدہ جواب دیا. ہم آپ سے یہیں پہ خدا حافظی کریں گے. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام راہ نجات. جو آپ کے سوالات تھے, مثلا اسلام کا صحیح تصور جو پیش کیا ہے, خداوند کریم کی کتاب اور نبی اکرم جو ساتھ لے کے آئے تھے, اور اس کے جوابات سے بھی آپ آشنا ہو گئے. اور اسی طرح سے جو آیہ شریف لا اکراہ فی الدین, اور کہا گیا ہے کہ آزاد عقیدے میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں, لیکن مولانا نے یہاں پہ واضح کر دیا ہے کہ نہیں, آیت کا ایک ٹکڑا لینے سے ہم دوسرے کو فراموش نہیں کر سکتے, لہٰذا پوری آیت کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ خداوند کریم نے اسی قرآن کریم میں یہ بھی کہا کہ انسان کو فکر کرنی چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ واضح ہو چکا ہے حق و باطل. اب حق و باطل پہ وہ پردہ نہیں پڑا ہے کہ ہمیں وہ شک و شبہ ہو کہ ہم کس عقیدے کو اپنائیں. لہٰذا ہمارے لیے واضح ہو چکا ہے کہ اسلام
سب سے بہترین عقیدہ ہے، اور ہر طرح کی دلیل جو بھی آپ چاہیں گے یہاں پہ، چاہے شرعی دلیل ہو یا عقلی دلیل ہو، وہ موجود ہے قرآن کریم کی صورت میں۔ ہمارے اولیاء، اوصیاء اور فلاسفے جو مکاتب فکر ہے وہ یہ دلائل پیش کرتے رہتے ہیں، ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اور کہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنی دلیل لائے۔ قرآن بھی بار بار دعوت دے رہے ہیں، اگر صحیح ہے آپ لوگوں کا عقیدہ تو اس عقیدے کو آپ ثابت کرنے کے لیے اپنے دلیل اور براہین پیش کیجئے۔ تو خداوند کریم انشاءاللہ ہم سب کو اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم اس عقیدے کو اور بھی ترویج اور پروان چڑھا سکے۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔ میں حاضر ہیں، آپ سب ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس راہ نجات میں اسلامی عقائد کے حوالے سے، اور ہماری گفتگو پہنچی تھی اسلام اور آزادی کے بارے میں، اور ہمارے جو مہمان عزیز ہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ اسلام اور آزادی کے بارے میں جو اسلام نے نظریہ پیش کیا وہ کیا ہے۔ اسی نقطہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ اسلام کس حد تک آزادی کو سراہ رہا ہے، اور کس حد تک آزادی کے حد میں اور کس حد تک آزادی کے حق میں دفاع کرتا ہے اسلام۔ تو اس حوالے سے کئی پروگرام ہوئے، آج بھی ہم نے گفتگو کے لیے انتخاب جو عنوان کیا ہے وہ ہے عقیدے کی آزادی۔ آج عقیدے کی آزادی پہ گفتگو ہوگی، اور اس خوبصورت سے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ معزز ناظرین، اپنے میزبان بشیر احمد کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی لے کے ہم آپ کی خدمت مسئلے میں اپنی رائے اور نظر دے سکتا ہے جو اس کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسروں کی توہین کرے یا انہیں برا بھلا کہے یا ان کے ماننے والوں کو ذلیل کرے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے آزادی بیان کے کچھ ضوابط اور قوانین بھی مقرر کیے ہیں کہ جن کی رعایت کرنے سے انسان ہر مسئلے میں اظہار نظر کر کے اپنی فکر اور عقیدے سے دوسروں کو آگاہ کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے اپنی گفتگو کو آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب کو پھر ایک مرتبہ دعوت دی، آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمار صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں۔ یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے آزادی اور اسلام کے بارے میں، ہم آپ سے استفادہ کر رہے ہیں مسلسل، ہم واقعی طور پہ آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں، اسلام نے جو عقیدے کی آزادی کے بارے میں نقطہ نگاہ اپنا رکھا ہے اور اس حوالے سے وہ بحث کرتا ہے، اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک یہاں۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔
ایک عقیدہ اور آئیڈیالوجی کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس کے بارے میں مختلف علمی محفلوں میں بحث و گفتگو کی جائے۔ اسلام میں آزادی بیان کا تصور نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام کے سب سے بنیادی اعتقادات کے بارے میں بھی بحث و تمحیص کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے ہر زاویے سے انسان کو مختلف اختیار اور آزادی دی ہے کہ وہ عقیدہ، مذہب، سیاست، تہذیب و تمدن گویا ہر اس